Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं के जोग्राफिया का छठा सबक समंदरी पानी की खुसूसियात, इसके पहले हिस्से में इससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। समंदरी पानी की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशियन वाटर। तो समंदरी पानी की खुसूसियात क्या हैं? तहलील शुदा गैसें, तहलील शुदा मादे, नमकीनियत, दर्जे हरारत, कसाफत और रंग, ये समंदरी पानी की खुसूसियात हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा कौन सा है? तो इसका जवाब है बहरे अलकाहिल। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है। जैसा कि हम यहाँ दुनिया के नक्शे में देख रहे हैं, बहरे ओकियानूस है, बहरे हिंद है, बहरे अरब है और बहरे अलकाहिल है। तो इनमें बहरे अलकाहिल ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है। समंदर का पानी खारा या इसके अंदर नमकीनियत क्यों होती है? जवाब, ज़मीन की सतह पर का जो नमक है वो पानी में हल हो जाता है और नदी वगैरह के ज़रिए ये नमक समंदर के पानी में मिल जाता है। ये अमल लाखों सालों से जारी है। अमल तबखीर के ज़रिए समंदर का सिर्फ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक वहीं रह जाता है। इसलिए समंदर का पानी खारा यानी नमकीन होता है। जैसा कि यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा है, सूरज की गर्मी से अमल तबखीर यानी अमल तबखीर से सिर्फ समंदर का जो पानी है वो भाप बनकर जो है उड़ जाता है और उसके अंदर जो नमकीनियत है वो उसी तरह जो है बरकरार रहती है। और यहाँ ज़मीन के ऊपर जो है नदी वगैरह के ज़रिए ये उसमें मौजूद जो नमकीनियत है वो समंदर के पानी में मिल रहा है। ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में क्या फ़र्क है? तो जवाब, ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में फ़र्क होता है। ज़मीन जो है जल्द गर्म होती है और जल्द ही सर्द हो जाती है, जबकि समंदर का पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। जैसा कि यहाँ पर जो है दिखाया गया है, समंदरी हवा जिसमें पहले जो है सतह ज़मीन पानी से तेज़ गर्म होती है पहले हिस्से में। दूसरा, गर्म जो हवाएं हैं उन हवाओं का बुलंदी पर पहुँचना। तीसरा, सर्द हवाओं का गर्क होना। चौथा, सर्द हवा समंदर से उठती हुई गर्म हवा की जगह लेती है। जबकि पांचवा जो है समंदर से ज़मीन की तरफ चलने वाली हवा की तख्लीक होती है। तो इसलिए ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में फ़र्क होता है। ज़मीन जल्द गर्म होती है और जल्द ही सर्द हो जाती है, जबकि समंदर का पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ख़ते इस्तवा से क़ुतबी इलाक़ों की तरफ समंदरी पानी के दर्जे हरारत में क्या फ़र्क होता है? ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा ठंडी भी। इसकी बनिस्बत पानी कम गर्म होता है और कम ठंडा होता है। इसी वजह से ख़ते इस्तवा पर ज़मीन का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कुतबैन के करीब ज़मीन का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी का दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि यहाँ पर जो है समंदरी जो है लहरों को जो है तस्वीर के ज़रिए बताया गया है। शुमाल, जुनूब, सर्द और नमकीन और ख़ते इस्तवा। यहाँ पर गल्फ़ स्ट्रीम खलीजी हवाएं गर्म और नमकीन। इंटरमीडिएट वाटर दरमियानी पानी। नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर
یعنی شمالی اٹلانٹک کا گہرا پانی اور انٹارکٹک کا تہ کا پانی جو بہت زیادہ سرد ہوتا ہے، جبکہ خلیجی جو ہوائیں ہیں وہ گرم اور نمکین ہوتی ہیں۔ درجہ حرارت سمندری پانی کی اہم خصوصیت ہے۔ سمندری پانی کی سطح پر درجہ حرارت ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ سمندری پانی کا درجہ حرارت مختلف جگہوں پر مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسا کہ قطبین کے جو علاقے ہیں وہاں ہم کو برف کے ٹیلے نظر آئیں گے، جبکہ استوائی جو خطہ ہے، استوائی خطے میں عمل تبخیر کی شرح جو ہے زیادہ ہوتی ہے، بخارات بننے کا عمل وہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ قطبین کے علاقے میں سمندری جو ہے برف ہوتی ہے۔ ارض البلدی اعتبار سے دیکھا جائے تو سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت خط استوا سے قطبین کی طرف کم سے کم ہوتا ہے۔ خط استوائی علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس اور وسطی ارض البلدی علاقوں میں 16 درجے سیلسیس تو قطبی علاقے میں 2 درجے سیلسیس ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر خط استوا کا جو علاقہ ہے بہت گرم علاقہ رہتا ہے، جہاں درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس اوسطاً، جبکہ یہ خط سرطان ہو، خط جدی ہو، تو ان علاقوں میں جو درجہ حرارت ہے وہاں پر معتدل 16 ڈگری سیلسیس، جبکہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرف آئیں گے تو یہاں پر جو ہے درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، یعنی 2 ڈگری سیلسیس، جو کہ وہ علاقہ جو ہے سخت سرد ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے دوسرے تصویر میں جو ہے نظر آ رہا ہے۔ استوائی جو خطہ ہے وہاں پر جو ہے 25 سے 27 ڈگری سیلسیس دیا گیا ہے، اور قطبین کے علاقے میں جو ہے درجہ حرارت بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سطح سمندر کے پانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سمندری بہاؤ، طوفانی جھکڑ، نمکینی آلودگی، گردشی بہاؤ، موسم جیسے عوامل کا شمار ہوتا ہے۔ سطح سمندر سے سورج کی کرنوں کا منعکس ہونا اور ایک مقررہ گہرائی تک کم شدت کی کرنوں کا پہنچنا، یہ عوامل سمندر کی یا سمندری گہرائی کے مطابق درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے سمندر کی گہرائی میں جائیں گے تو وہاں سمندری جو درجہ حرارت ہے وہ درجہ حرارت کم ہوتا نظر آئے گا، جیسا کہ یہاں پر جو ہے نقشے میں دکھایا گیا ہے، دنیا کے نقشے میں، کہ استوائی جو خطہ ہے وہ گرم دکھایا گیا ہے اور قطبین کے جو علاقے ہیں وہ سرد علاقے دکھائے گئے ہیں۔ مختلف رنگوں کے ذریعے جو ہے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، درجہ حرارت کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے لال رنگ سے، سرخ رنگ سے بتایا گیا درجہ حرارت، جو کہ 28 سے 30 ڈگری سیلسیس کا جو ہے استوائی خطوں میں بتایا گیا ہے، جبکہ 2 ڈگری سیلسیس یہ جو درجہ حرارت ہے -2 درجے جو ہے درجہ حرارت جو ہے یہ قطبین کے علاقوں میں بتائی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے بحری روئیں جو ہے دوسرے نقشے میں بتائی گئی ہیں۔ سمندری بہاؤ یا بحری روئیں، سمندری بہاؤ بھی سمندری پانی کے درجہ حرارت پر اثر کرتا ہے۔ جن علاقوں میں سمندری بہاؤ یعنی بحری روئیں سرد ہوتا ہے، ان علاقوں میں پانی کی سطح کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، تو گرم بہاؤ کی بدولت سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جو گرم بہاؤ جو ہوتا ہے اس کی بدولت کیا ہوتا ہے، سمندری جو پانی ہے اس کی سطح کا اوپری حصے کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور سطح سمندر سے سورج کی کرنوں کا منعکس ہونا اور ایک مقررہ گہرائی تک کم شدت کی کرنوں کا پہنچنا، یہ عوامل سمندر کی گہرائی کے مطابق درجہ حرارت پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ یہاں پر لال پٹی میں جو دکھائی گئی ہیں وہ گرم ذیلی سطح بہاؤ ہے یا بحری روئیں ہیں، جبکہ نیلے پٹی سے جو بتائی گئی ہیں وہ سرد جو ہے بحری روئیں ہیں۔ اور دوسرے یہاں پر بھی نقشے میں جو ہے وہی بتایا گیا ہے،
لال رنگ سے، لال لکیروں سے بتائی گئی گرم جو ہے روئیں، جبکہ نیلی لکیروں سے بتائی گئی یہ سرد روئیں ہیں، بحری روئیں ہیں۔ بحری رو سے کیا مراد ہے؟ بحری رو پانی کی اس رو کو کہا جاتا ہے جو سمندری پانی میں رفتار سے اور مستقل بہتی ہے۔ یہ روئیں خط استوا سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان منحنی شکل میں بہتی ہیں، جیسا کہ یہاں نقشے میں بتایا گیا ہے۔ بحری روئیں دو قسم کی ہوتی ہیں، گرم بحری روئیں اور سرد بحری روئیں۔ گرم بحری روئیں یہ خط استوا سے قطبین کی جانب بہتی ہیں، جبکہ جو سرد بحری روئیں ہیں یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی جانب سے خط استوا کی طرف بہتی ہیں۔ یہ بحری روئیں زمین پر حرارت کو متوازن برابر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہوا کی رفتار، نمکینیت، سمندری پانی کی حرارت اور کثافت کا فرق بحری روئیں پیدا ہونے کی اہم وجوہات ہیں۔ سمندری پانی کا درجہ حرارت الگ الگ ارض البلدی حصوں اور الگ الگ موسموں میں گہرائی کے مطابق کس طرح بدلتا ہے، اس کو یہاں پر جو ہے ترسیم کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ یہاں 0 سے 2000 میٹر کی سمندر کی گہرائی دی گئی ہے، جبکہ اوپر جو ہے 0 سے 20 درجے سیلسیس کا جو ہے درجہ حرارت دیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں منطقہ حارہ میں سمندری پانی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہے؟ استوائی خطے میں کتنا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہے، اور یہ درجہ حرارت 500 میٹر کی گہرائی میں کتنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، اس ترسیم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ منطقہ حارہ میں سمندری پانی کا سب سے زیادہ اوسط درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، اور 500 میٹر کی گہرائی میں یہ 11 درجے یا 11 جو ہے درجے سیلسیس نظر آتا ہے۔ وسطی ارض البلدی علاقوں میں سمندری پانی کا درجہ حرارت سطح سمندر سے کتنا قریب ہے؟ وسطی ارض البلدی جو علاقے ہیں ان میں سمندری پانی کا درجہ حرارت سطح سمندر سے کتنا قریب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ترسیم کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسطی ارض البلدی علاقوں میں سطح سمندر کے قریب سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ہے، اور درجہ حرارت 1500 میٹر کی گہرائی پر کتنا دکھائی دے گا؟ تو جیسا کہ ہم انکریزنگ ڈیپتھ یعنی سمندر کی گہرائی کی طرف جو ہے اگر دیکھیں، اوپر کے حصے میں جو ہے درجہ حرارت دیا گیا ہے، تو یہاں وسطی ارض البلدی علاقوں میں 1500 میٹر کی جو گہرائی ہے، جہاں تیر کا نشان لگایا گیا ہے، وہاں سمندری پانی کا درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس نظر آتا ہے۔ بلند ارض البلدی علاقوں میں درجہ حرارت کی ترسیم کیا بتاتی ہے؟ گہرائی کے لحاظ سے اس کا درجہ حرارت 500، 1000 اور 1500 میٹر پر کتنا ہوگا؟ اب اس کا جواب ہے، اگر ہم اس ترسیم کا معائنہ کریں، اگر ہم ترسیم کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بلند ارض البلدی علاقوں میں سمندری پانی کے درجہ حرارت کی ترسیم یہ بتاتی ہے کہ سطح سمندر سے لے کر گہرائی تک درجہ حرارت مساوی یعنی 4 ڈگری سیلسیس ہے۔ سطح سمندر سے لے کر 500، 1000، 1500 میٹر کی گہرائی تک ہر جگہ یہ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہی نظر آتا ہے۔ کتنی گہرائی کے بعد سمندری پانی کا درجہ حرارت ہر جگہ برابر ہوگا؟ ہم ترسیم کا اگر معائنہ کریں تو اس کا جواب آتا ہے کہ خط استوا سے لے کر قطبین تک کے تمام علاقوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر سے 2000 میٹر کی گہرائی پر ہر جگہ
سمندری پانی کا درجہ حرارت برابر ہوگا، جیسا کہ یہاں تیر کا نشان جو ہے دکھایا گیا ہے 2000 میٹر کی گہرائی، تو وہاں سے آگے جو ہے درجہ حرارت ہر جگہ جو ہے برابر نظر آتا ہے۔ سمندری سطح پر زیادہ تر سورج کی کرنیں منعکس ہوتی ہیں۔ اب گہرائی کے لحاظ سے درجہ ہے، جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی میں جائیں گے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جائے گی۔ سطح سمندر سے گہرائی میں جانے پر درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ گہرائی کے لحاظ سے درجہ حرارت میں سب سے زیادہ فرق خط استوا کے قریبی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ خط استوا کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں سطح سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور 500 میٹر کی گہرائی میں 12 ڈگری سیلسیس، 1000 میٹر کی گہرائی میں 8 ڈگری سیلسیس، 1500 میٹر کی گہرائی میں 5 ڈگری سیلسیس، اور 2000 میٹر کی گہرائی میں 4 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے۔ جبکہ خط استوا کے قریب سطح سمندر سے 2000 میٹر کی گہرائی تک درجہ حرارت 18 سے 4 ڈگری سیلسیس تک تبدیل ہوتا جاتا ہے، جبکہ وسطی جو عرض البلدی علاقے ہیں ان علاقوں میں یہ تبدیلی 14 ڈگری سیلسیس سے لے کر 4 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور قطبین کے علاقوں میں سطح سمندر پر بھی گہرائی میں بھی ہر جگہ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ قطبین کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں سطح سمندر پر بھی گہرائی میں جیسے جیسے جائیں گے تو گہرائی میں بھی ہر جگہ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ 2000 میٹر کی گہرائی کے بعد تمام قرۂ ارض پر سمندری پانی کا درجہ حرارت ہر جگہ 4 ڈگری سیلسیس نظر آتا ہے، یعنی ہر جگہ یکساں ہوتا ہے۔ کسی بھی وقت سمندری پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس سے کم نہیں ہوتا۔ زیادہ گہرائی پر بھی سمندری پانی کا درجہ حرارت کبھی بھی نقطۂ انجماد پر نہیں پہنچتا، اس لیے زیادہ گہرائی پر بھی سمندر کا پانی کبھی منجمد نہیں ہوتا، جمتا نہیں، برف کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اب یہاں اوپن اوشین، کوسٹل واٹرز یعنی کھلا سمندر اور خشکی سے گھرا ہوا سمندری علاقہ۔ خشکی سے گھرے سمندر اور کھلے سمندری پانی کے درجہ حرارت میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ بحر عرب ہے۔ یہ بحر عرب خشکی سے گھرا سمندر ہے، اس کے ایک طرف اس کے جو ہے مشرق میں بھارت ہے، شمال میں سعودی عرب ہے، تو یہاں خشکی سے گھرا ہوا ہے، جبکہ بحر اوقیانوس، بحر الکاہل یہ کھلے سمندر ہے۔ تو دونوں کے پانی میں جو ہے پانی کا جو درجہ حرارت ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زمین سے لگے سمندر کی نمکینیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سمندری پانی کا درجہ حرارت کھلے سمندری پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صورتحال نچلے جو استوائی علاقے ہیں، نچلے استوائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ تہ میں سمندری پانی کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے دماغ پر زور دیں۔ سطح سمندر کی تہ میں یعنی تہ میں سمندری جو پانی ہے اس کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ عام حالات میں سادہ یعنی جو میٹھا پانی ہے، میٹھے پانی کا نقطۂ انجماد یعنی 0 درجہ سیلسیس ہوتا ہے، یعنی وہ پانی جو ہے میٹھا پانی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے جب پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہو تو اس کی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور درجہ حرارت مزید کم ہو جائے تو پانی سطح سمندر کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی اس خصوصیت کو غیر معمولی انحراف کہتے ہیں، اس لیے سمندر کا پانی 4 ڈگری سیلسیس پر قائم رہتا ہے۔ جب سمندر کے پانی میں نمک گھلا ہوا ہو تو وہ نمکین پانی 0 درجہ سیلسیس
درجہ حرارت پر منجمد نہیں ہو سکتا۔ نمکینیت کی وجہ سے نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جائے گا، یعنی -2 ڈگری سیلسیس یا 4 ڈگری سیلسیس بفرض محال اگر یہ نمکین پانی برف میں تبدیل ہو جائے تو اس عمل میں اس کا نمک پانی سے باہر نکل جانے پر صرف خالص پانی کا برف تیار ہوتا ہے، اور اس عمل میں سمندری پانی کی نمکینیت اور بڑھ جاتی ہے، جس سے نقطۂ انجماد مزید نیچے چلا جائے گا۔ اس طرح اگر سمندری پانی کی کل نمکینیت پر غور کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ سمندر کی تہ کے پانی کا درجہ حرارت کبھی نقطۂ انجماد سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ اگر اس نقطے پر غور کریں کہ تہ میں سمندری پانی کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جائے تو کیا ہوگا، تو ہمیں اس حقیقت کو بھی خیال میں رکھنا ہوگا کہ پانی کے منجمد ہونے کا عمل ہمیشہ سطح سے تہ کے جانب واقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سمندر کی تہ کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جائے گا تو اس وقت سارے سمندر بحر اعظم سطح سے تہ تک پوری طرح منجمد ہو جائیں گے اور زمین پر ذی روح کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونے کے امکانات بہت کم یا نہیں کے برابر ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، سمندری پانی کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ سطح زمین پر چٹانوں اور مٹی میں نمک اور معدنیات پائی جاتی ہیں۔ جب ان پر سے ندیاں بہتی ہیں تو نمک اور معدنیات ندی کے پانی میں گھل جاتے ہیں۔ یہ ندیاں سمندر یا پانی کے بڑے ذخائر میں جا کر مل جاتی ہیں اور اس طرح نمک اور معدنیات کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ لاکھوں سال سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ عمل تبخیر کی وجہ سے سمندروں کا پانی صرف بھاپ بن کر اڑتا ہے اور نمک وہیں رہ جاتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ نمک کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے سمندری پانی کھارا یا نمکین ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ مختلف ندیاں پانی میں آ کر گھل رہی ہیں، معدنیات وغیرہ نمکین جو معدنیات ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے ذریعے، ندیوں کے بہاؤ کے ذریعے پانی کے بڑے ذخیرے میں آ کر مل رہی ہیں۔ سمندروں میں پائے جانے والے تمام نمک کو اگر زمین کی سطح پر برابر پھیلا دیا جائے تو نمک 150 میٹر یعنی 500 فیٹ کی اونچائی تک پہنچتا ہے، لیکن یہ تمام نمک سمندر میں کیسے پہنچا ہے جبکہ سمندر میں گرنے والے دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کیا دریافت کیا ہے۔ بارش کا پانی جب مٹی سے گزرتا ہے تو مٹی میں پائی جانے والی معدنیات اس میں گھل جاتی ہیں۔ ان معدنیات میں نمک اور ایسے کیمیائی عناصر بھی شامل ہیں جن کے مرکب سے نمک بنتا ہے، پھر یہ پانی ندیوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ دریاؤں کے پانی میں نمک کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمیں کڑوا نہیں لگتا۔ سمندر کی تہ کی مٹی میں بھی نمک پایا جاتا ہے۔ جب اس مٹی میں گہرے گہرے شگاف پڑتے ہیں تو پانی ان شگافوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین کی تہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ پانی بھاپ بن کر مٹی میں سے نمک گھلاتا ہے، پھر گرم چشموں کے ذریعے یہ بھاپ نمک سمیت دوبارہ سے سمندری پانی میں مل جاتا ہے۔ دوسرا، سمندر کی تہ میں آتش فشاں پہاڑ بھی ہوتے ہیں جو بڑی مقدار میں لاوا اگلتے ہیں۔ اس لاوے میں بہت سی ایسی معدنیات موجود ہیں جو پانی میں گھل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات والی گرد اور مٹی ہوا میں اڑ کر بھی سمندر تک پہنچتی ہے۔ ان تمام ذرائع سے طرح طرح کی معدنیات سمندر میں پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ سمندری پانی میں تقریباً ہر کیمیائی عنصر پایا جاتا ہے، لیکن جو کیمیائی مرکب سے بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، یعنی خوردنی نمک۔ سمندری پانی میں پائی جانے والی نمکینیات میں سے تقریباً 85% سوڈیم کلورائڈ ہی پر مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے
سمندری پانی کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ سمندری پانی میں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب عمل تبخیر کی شرح کی رفتار تیز ہو، ندی کے ذریعے میٹھے پانی کے شامل ہونے کی رفتار کم ہو اور سمندر خشکی سے گھرا ہوا ہو تو سمندر کے پانی میں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں لال رنگوں سے جو ہے براعظم ایشیا میں سرزمین عرب کے قریب بحر مردار وغیرہ کو جو ہے یہاں لال رنگوں سے بتایا گیا ہے، جو کہ یہاں پر جو ہے نمکینیت کی مقدار زیادہ ہے۔ یہ خشکی سے گھرا ہوا جو ہے علاقہ ہے، تو یہاں درجہ حرارت زیادہ ہے، عمل تبخیر کی شرح زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں میٹھے پانی کا کوئی دریا جو ہے یہاں آ کر نہیں ملتا، جس کی بدولت یہاں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہے۔ جیسا کہ یہاں مختلف عکس کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے، زیادہ سرخ جو رنگ ہے وہ 37 درجے، پھر اس کے بعد 36، 35، 34 درجے کے ذریعے جو ہے بتایا گیا ہے۔ سمندری پانی کی نمکینیت کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سمندری پانی کی نمکینیت کی وجہ سے اس کی قوت اچھال، شناوری بڑھ جاتی ہے، اس لیے بڑے بڑے وزنی جہاز سمندر کے پانی میں آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ اس طرح بحری نقل و حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ نمک سارے کے ذریعے ہم نمک حاصل کر سکتے ہیں، ہم کھانے میں نمک کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوائیوں میں، کیمیائی اشیاء تیار کرنے میں نمک کا استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ برف بنانے کے جو کارخانے ہیں ان کارخانوں میں اور اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندری پانی میں نمکینیت حد سے زیادہ ہو تو اس پانی میں موجود جاندار ختم ہو جاتے ہیں۔ سمندری پانی سے ہم نمک کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں نیچے تصویر میں بتایا گیا ہے، سمندری پانی کو ایک خاص طریقے سے روک لیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ پھر عمل تبخیر کی بنا پر وہ پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور جو نمک ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح نمک سار کی مدد سے ہم سمندر سے نمک حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ دوسرے تصویر میں بتایا گیا ہے، پانی بھاپ بن کر اڑ گیا اور نمک جو ہے باقی رہ گیا ہے۔ یہاں ایک تجربہ کریں گے، ایک بڑے برتن میں 1.5 لیٹر پانی لیجئے اور اس پانی میں 100 گرام نمک ڈال کر رکھیے۔ اب یہاں اسے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں یکساں جسامت کے 3 برتن لینے ہیں اور شناخت کے طور پر ان پر ہم الف، ب اور جیم لکھ دیں گے، جیسا کہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب کیا کریں گے، تینوں برتنوں میں نمکین جو پانی ہے، جس سے ہم نے جو ہے برتن میں 1.5 لیٹر جو پانی لیا ہے اس میں 100 گرام نمک ڈال کر، تو وہ پانی کو یکساں مقدار میں تینوں برتنوں میں ڈالیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی بھرنے کے بعد برتن جو ہے آدھے خالی رہیں، جیسا کہ یہاں پر ڈالا گیا ہے۔ اب ہر برتن کو جالی دار ڈھکن سے ڈھانک دیجیے۔ برتن الف کو دھوپ میں رکھیے، برتن بے اور جیم کو کمرے میں رکھیے۔ دوسرے دن سے برتن جو جیم ہے اس میں روزانہ، صرف جیم برتن میں روزانہ آدھا گلاس پانی، سادہ پانی ڈالنا ہے۔ 4-5 دنوں کے بعد تینوں برتنوں کو ایک جگہ اکٹھا کیجئے اور ان کا مشاہدہ کر پانی چکھیے کہ تینوں جو ہے برتنوں میں کیا ہوا ہے۔ اب یہاں ہم نے مشاہدہ کیا تینوں برتنوں کا، کس برتن میں پانی کم یا زیادہ ہوا ہے؟ برتن الف کا جو پانی ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہم نے دھوپ میں رکھا تھا، دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے اس پر عمل تبخیر ہوا، پانی کا بھاپ بن کر اڑ جانا۔ پھر برتن بے کا پانی تھوڑا سا کم ہوا ہے، کیونکہ یہ برتن کمرے کے اندر سائے میں تھا، اس لیے اس پر عمل تبخیر بنسبت برتن الف کے بہت کم ہوا ہے۔ اور برتن جیم، اس میں پانی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ روزانہ اس میں ہم آدھا گلاس سادہ پانی ملایا کرتے تھے۔
برتن الف کا پانی سب سے زیادہ نمکین ہے کیونکہ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے صرف اس کے پانی پر عمل تبخیر واقع ہوا ہے۔ نمک اسی طرح اس میں موجود ہے، یعنی اس میں نمکینیت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کھارا یعنی نمکین ہو گیا۔ برتن جیم کا کھارا پانی کم ہو گیا کیونکہ اس میں روزانہ ہم آدھا گلاس سادہ پانی شامل کرتے تھے، اور برتن بے کے پانی کا کھارا پن اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔ سورج کی تمازت کی وجہ سے پانی میں عمل تبخیر تیزی سے ہوتا ہے۔ عمل تبخیر کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر کم ہو جاتا ہے، لیکن نمکینیت اتنی ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بقیہ پانی میں کھارے پن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ عمل تبخیر اور میٹھے پانی کے کم ذخیرے والے علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ پانی کے تبخیر کا عمل کم اور میٹھے پانی کا ذخیرہ زیادہ ہونے والے علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت کم ہوتی ہے۔ جہاں پانی کی تبخیر کم اور میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی کم ہو، ان علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ خط سرطان اور خط جدی کے قریب نمکینیت کتنی ہے؟ جیسا کہ یہاں پر جو ہے نقشے میں دکھایا گیا ہے، آپ اپنی کتاب میں بھی جو ہے اس نقشے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو سوال ہے خط سرطان اور خط جدی کے قریب نمکینیت کتنی ہے؟ خط سرطان کے آس پاس سمندری پانی کی نمکینیت 36% ہے، اور خط جدی کے قریب سمندری نمکینیت 35% ہے۔ سب سے کم نمکینیت کس علاقے میں ہے؟ بحر منجمد، شمالی آرکٹک کا بیشتر حصہ اور بھارت کے قریب خلیج بنگال کا علاقہ سب سے کم نمکینیت والے علاقے میں ہے۔ ان کی نمکینیت صرف کتنے فیصد ہے؟ 32% سے بھی کم ہے۔ اب اوپر شمالی جو حصہ ہے وہ سرد علاقہ ہے، وہاں پر درجہ حرارت کم ہے، اس لیے جو ہے وہاں نمکینیت کم ہے۔ خلیج بنگال میں، بھارت کے قریب خلیج بنگال میں جو ہے نمکینیت کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں بہت سارے میٹھے پانی کے دریا جو ہے، جیسے دریائے گنگا ہے، دریائے برہم پترا ہے، بہت سارے دریا جو ہے خلیج بنگال میں آ کر ملتے ہیں میٹھے پانی کے، اس لیے وہاں پر سمندر کی جو نمکینیت ہے وہ کم نظر آتی ہے۔